रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे यानी कि मैसेज हैं। मेरे पास टेलीफोन भरा हुआ है मैसेजों से, जो मैसेज आए हुए हैं उनमें बहुत सारे मैसेज ऐसे भी हैं कि जो मैं वीडियो में शेयर नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं ये मैसेजों की लाइन लगी हुई है, लेकिन मैं इनको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये थोड़े से वो यानी कि थोड़े से गिरे हुए हैं। गिरे हुए का मतलब ये नहीं है कि वो भेजने वालों का जो मैसेज है वो बहुत गिरा हुआ मैसेज है, लेकिन ऐसा है कि कुछ चीज़ें मुझे भेजी गई हैं लेकिन मैं उनको शेयर नहीं कर सकता। ये भी थोड़ा सा इंसानी कदरों अखलाक से गिरी हुई हरकत होती है कि किसी के, लेकिन कुछ बातें ज़रूर करूँगा, अपनी बातें करूँगा, किसी के मैसेज शेयर नहीं करूँगा, अपनी बातें ज़रूर करूँगा। मेरे और तकरीबन पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को खान का ये पैगाम जो उन्होंने पहले ही एक बार कहा था कि घबराना नहीं है, मैं भी आप कह रहा हूं, खान के ही अल्फाज दोहरा रहा हूं कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हलवा पक चुका है। अब सिर्फ आपकी खाने की बारी है। अगर आप इस जगह पर घबरा गए तो फिर आप वो हलवा भी नहीं खा सकेंगे। मकसद ये है कि आप मीडिया की बातों पर मत जाएं। जो कुछ मीडिया कह रहा है वो 100% नहीं, 110% झूठ बोल रहा है। जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो झूठ है, उसमें एक बात भी सच नहीं। यानी कि आप देखें कि कोई एक बात, तो अगर मीडिया जो कह रहा है अपने आसपास उसको चेक करें। मीडिया पर यकीन करने से पहले अपने आसपास उसको चेक करें कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैं पूरे पाकिस्तान का, मैं तकरीबन पूरी दुनिया के न्यूज, कुछ लैंग्वेज भी जानता हूं और थोड़े बहुत न्यूज भी सुनता रहता हूं, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे इस वक्त हो रहा है ना, वो 110% झूठ और प्रोपेगेंडा है। इस्तेमाल हो रहे हैं कुछ खौफ के मारे, कुछ पैसे के लिए, कुछ ब्लैकमेल हो रहे हैं। यही चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में यानी कि खास करके यंग लोगों में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रही हैं कि वो सोचने पर मजबूर हैं कि हमारे हुक्मरान इतने भी बेगैरत हो सकते हैं, या जो कंट्रोल करने वाले हैं वो इतने भी बेगैरत हो सकते हैं, या जो आगे शेयर करने वाले या इस चीज को लगाने वाले इतने भी बेगैरत हो सकते हैं। मुझे इस चीज पे डाउट नहीं है, क्योंकि देखें खास करके शरीफ फैमिली का तो ये वतीरा रहा है कि उन्होंने जब से सियासत में कदम रखा है, नंबर 1 औरत का इस्तेमाल, नंबर 2 दूसरी औरत को बेइज्जत करना, ये उनका वतीरा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप उनकी तारीख देख लें। इस दफा भी ये हुकूमत भी तो उसी की है ना, जो निगरान है, निगरान तो नहीं है, उसी की है, और उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, और नून लीग के पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट है, ये आप समझते हो। लेकिन जो आगे प्रोग्राम चल रहे हैं ना, इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, जिस तरह कल एक गवाह पेश किया गया इमरान खान के और बुशरा बीबी साहबा के मतलब, इस तरह की चीजें क्या टीवियों में या अदालतों में आती हैं या बयानात होते हैं, और जज भी इतने बेगैरत बैठे हुए हैं कि वो उसको पकड़ के बैठाते नहीं कि तुम इधर बैठो और इसको साबित करो। यानी कि वो आता है एक बड़ी गाड़ी में, एक घर का मुलाजिम, घर साफ करने वाला, सफाई करने वाला नौकर, उनके टुकड़ों पे पलने वाला आदमी एक बड़ी गाड़ी में आता है। ऐसी गाड़ी जो तकरीबन 80-90% पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते, बगैर नंबर प्लेट की भी, और इतनी महंगी गाड़ी, उसमें वो आता है। मुंह उसका छुपा हुआ है औरतों की तरह, शायद वो कुछ करवा के आया हो। मैं तो यही लफ्ज कहूंगा, मैंने पहले कहा है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक चीज जब देखें, अगर कोई आदमी गलत हरकत करता भी है, आप देख लेते हैं उसको, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कहा है कि आप इसका पर्दा डालें, हो सकता है ये ठीक हो जाए। लेकिन जब एक आदमी कुरान पे हाथ रख के, जेल में भी वो ये कह रहा है कि मैंने शादी से पहले अपनी जो अभी बीवी है उनकी ज़ौजा मोहतरमा को देखा भी नहीं था, चेहरा भी उनका नहीं देखा था, तो क्या हम एक आदमी को अल्लाह को गवाह बनाकर एक बात कहने से पीछे हट जाएं, उसको मानने से पीछे हट जाएं? हमारा दीन ईमान है ना, हम अल्लाह की कसम कोई भी उठाता है तो हम मान लेते हैं। लेकिन एक आदमी जो इतने जुल्म सहने के बावजूद भी एक जगह पर डटा हुआ है और अल्लाह पर उसका भरोसा है, हर वक्त वो या का नाबदो वैया का दस्ता इन बोलता है, तो उस शख्स की बात पर यकीन न करना मेरे अंदाजे में ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं, आप यकीन करो, खास करके हमारे नौजवान तबके को, जिनमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, उनको ये लोग बहुत ही गिरा हुआ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, गिरा हुआ यानी कि जलील किस्म का पाकिस्तान बनाकर दिखा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान, पहले पाक आता है, उस पाक नाम को ये नापाक लोग खराब कर रहे हैं। इतनी सी बातें और ऐसी घटिया और गलीज हरकतें
شاید میں نے نہیں سنا ہوگا کہ عورتیں بھی جب جھگڑتی ہیں نا محلے کی یا ساس بہو یا اس طرح کا کوئی جھگڑتا ہے نا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں جس طرح یہ بغیرت گھٹیا ذلیل لوگ کر رہے ہیں، چاہے جو بھی اس میں ملوث ہے. میں کسی کا علاقے سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ملوث ہے جو بھی اس میں ملوث ہے، لیکن سامنے نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ اس میں ملوث ہے، اور خاص کر کے شریف فیملی. آپ دیکھیں نواز شریف یا زرداری، ان میں فرق کیا ہے؟ کرپٹ زرداری بھی ہے، ڈاکو زرداری بھی ہے، غدار زرداری بھی ہے، فوج دشمن زرداری بھی ہے، اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کرنے والا زرداری بھی ہے. لیکن فضل الرحمان اور نواز شریف اور زرداری میں یہی فرق ہے کہ ان میں ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کی بہو بیٹیوں کے عزت اچھالی ہو، کسی کی بہنوں کی، کسی کے گھر کی عورتوں کی. لیکن شریف فیملی اور ملا، اب ان کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ کو پتا ہے، کیونکہ جن کی اپنی عورتیں گراجوں میں ڈرائیوروں کے ساتھ ہوں تو وہ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اقتدار کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب ایک آدمی وزیر اعظم ہے سب سے بڑے عہدے پاکستان میں، سب سے بڑے عہدے پر، اس کی بیٹی ایک ڈرائیور کے ساتھ رنگیاں ملا رہی ہے، تو پھر وہ آپ اس سے آگے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ نہیں کر سکتے. میں یہ الفاظ اس لیے دہرا رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن دیکھیں بشرا بی بی نہ میری ماں لگتی ہے، نہ بہن لگتی ہے، نہ بیٹی لگتی ہے، نہ بھابھی لگتی ہے، نہ بانجی لگتی ہے، کچھ بھی نہیں لگتی، لیکن ایک عورت ہے. اور دیکھیں اگر اس کا شادی کی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اگر کوئی غلطی بھی کرتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا پردہ، اسلامی طریقہ، یہ چیزیں. اور پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی میں زہر گھولنے والے اور خاص کر کے اس کے شوہر کو استعمال کرنے والے، اس کے بچے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ شوہر تو چلو بغیرت اور بزدل ہو ہی گیا، بچے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ حالانکہ میں نے سنا ہے کہ عمران خان بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے بچوں کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ اپنی ماں کے خلاف بیان دو. اس سے گری ہوئی حرکتیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ سیاست اپنی جگہ ہے، اقتدار اپنی جگہ ہے، کرسی اپنی جگہ ہے، یہ سب چیزیں اللہ دینے والا ہے، انسان نہیں ہے. اگر آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہو تو ساری چیزیں واپس آپ کے اوپر آ رہی ہیں. آپ ایک بات سوچیں، آپ کوئی چیز اوپر اچھالتے ہو تو وہ چیز کیا آسمان پہ چلی جاتی ہے؟ نہیں، واپس آتی ہے. یہی چیزیں ہیں. آپ جب اس طرح کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو نا، آپ کی یہ جو 3 انگلیاں ہیں نا، یہ والی، یہ آپ کی اپنی طرف آتی ہیں. یہ چیزیں ہیں جو میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ پاکستان جا کے در رہا ہے. ان کی گندی سیاست، خاص کر کے شریف فیملی کی گندی سیاست پہلے سے شروع ہے. میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ان کی گندی سیاست کی وجہ سے میں ان کی مخالفت کرتا ہوں. اقتدار میں رہ کر کوئی چیز کرنا یا اس طرح کا کام کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن جب انسان حد سے زیادہ گر جائے، ذلیل ہو جائے، دوسروں کو ذلیل کرے، دوسرے کی بہو بیٹیوں کو یعنی کہ بدنام کرے، بے عزت کرے، جھوٹے الزام لگائے، اس کے پیچھے جانا بھی بے غیرتی ہے. میں اس لیے ان کے مخالف ہوں. یہ پاکستان کے غدار تو ہیں، اقتدار سے نکلتا ہے نواز شریف، یا اقتدار میں بھی ہوتا ہے نا تو تب بھی اس کے بیانات آپ دیکھ لیں. انڈیا جیسا جو ہمارا دیکھیں، ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو اپنا ایک ہمسایہ یعنی کہ دشمن ملک سمجھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب پاکستان الگ ہوا تھا برطانیہ سے، تو پہلے دن پاکستان ہوا تھا، دوسرے دن انڈیا ہوا تھا، بھارت ہوا تھا. تو بھارت نے ابھی تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا کہ پاکستان ہم سے کیوں الگ ہوا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بارڈروں پہ کشیدگی رہتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہاتھ اس کشیدگی میں ہمارے سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ اور طاقتوروں کا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، پاکستان کے اندر کوئی ایسی سیاست آ جاتی ہے یا کوئی آدمی ان کے مخالف ہو جاتا ہے، بارڈروں پہ کشیدگی شروع ہو جاتی ہے یا دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. یہ طاقتور لوگ ہی کرتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہے، جرنیل ہے، جج ہے، جن کے ہاتھ میں بھی تھوڑی سی ڈور ہوتی ہے، وہی یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو پاکستان کو انسٹیبل رکھنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان کا ہے. پاکستان اس جگہ پر جو پہنچا ہوا ہے سب سے زیادہ ہاتھ ان کا ہے. یہ لوگ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. عمران خان پہلی بار آیا، پہلی بار، یعنی کہ 2 پارٹیاں جو سیاسی تھی، میں ابھی جو غیر سیاسی حکومتیں تھیں ان کی بات نہیں کروں گا، سیاسی جو تھی 2 پارٹیاں تھی. ایک کا 5 سال 4 سال، دوسرے کا 5 سال 4 سال، پھر پہلے کا 5 سال 4 سال، پھر دوسرے کا پہلے 5 سال 4 سال، اس طرح گزرتا تھا. یعنی کہ بندر بانٹ ہو رہی تھی کہ یہ باری تمہاری، یہ باری ہماری. ان میں ایک تیسرا گھس گیا جو ایک عام آدمی تھا، جس کا نہ دادا سیاستدان تھا، نہ باپ سیاستدان تھا، نہ کوئی اس قسم کا کوئی آدمی اس کا یعنی کہ پولیٹکس میں تھا. ایک کھلاڑی تھا، کھیل کی وجہ سے مشہور ہوا، اپنی محنت کی وجہ سے، کھیل کی وجہ سے مشہور ہوا. پھر اس کے دل میں ایک اللہ نے ایک چیز ڈالی کہ میں ابھی سٹار ہوں، میں اس سے کوئی فائدہ تو حاصل کر سکتا ہوں. تو سب سے پہلے اس کی یعنی کہ جب اس کی والدہ کینسر سے بیمار ہوئی تو ایک محبت انسان کی، دیکھو ساری دنیا اپنی ماں سے محبت کرتی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی ہے، لیکن محبت کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں. شریفوں کے پاس کتنی دولت ہے، پاکستان کے 3 بار کا قرضہ یہ اتار سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کا سارا قرضہ یہ اتار سکتے ہیں. کیا انہوں نے کبھی کسی اپنی والدہ والد یا بیوی کے لیے کچھ کیا؟ کوئی ایسی چیز بنائی سرکاری پیسے سے جو اسپتال بناتے ہیں اس کا نام رکھتے تھے؟ لیکن وہ شخص بغیر اقتدار کے جب اس نے کرکٹ چھوڑی بھی تو اس شوکت خانہ اسپتال کے لیے جو کینسر کا علاج ہوتا ہے جس میں 95% فری، پھر اس کا دیکھیں
وہ چانسلر تھا, اتنی بڑی یونیورسٹی کا یوکے میں چانسلر تھا, اور شرط اسے کیا رکھی تھی کہ مجھے ایسی ایک یونیورسٹی پاکستان میں چاہیے, مجھے تنخواہ نہیں چاہیے. ایسا آدمی جس کو ایک جج بیٹھ کر بول رہا ہے فیصلہ سناتے ہوئے کہ تم کو اس کا آدھا حصہ ملے گا, یعنی کہ اپنی بیوی کا. آپ یقین کرو کہ اس وقت کے جو تقریباً جتنے ڈالر اس کو ملنے تھے پاؤنڈ, اس سے 20 نواز شریف خاندان خریدے جا سکتے تھے. لیکن وہ شخص چھوڑ دیا اس نے سب کچھ. پاکستان کو نہیں چھوڑا, پاکستان کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. خوبصورت وفاشار بیوی, 2 بچے, چاند جیسے پھول جیسے بچے چھوڑ دیے. اس سے زیادہ وفا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی ازواجی زندگی میں کوئی اور چیز تھی؟ یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا یہ شریفوں کی وجہ سے ہوا تھا. یہ جو بڑا گنجا ہے نا, بڑا گنجا اس کی وجہ سے ہوا تھا. یعنی کہ ہر قسم کے الزام اس عورت پہ لگائے گئے کہ وہ ادھر سے ماربل اسمگلر کرتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, ہر قسم کے الزام. وجہ یہی تھی کہ یہ جیلس لوگ ہیں, انہوں نے دیکھا ہوا کچھ نہیں ہے, یہ گٹر سے نکلے ہیں, ابھی ان کو اللہ نے دے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ اب پھر وہی رویت انہوں نے اپنائی ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نہ آتا تو اب تک پاکستانی یہی سوچ رہے ہوتے کہ یہ اچھا ہے اور یہ اچھا ہے. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر عمران خان اس قسم کی کسی چیز میں ملوث ہوتا تو یا تو اس کو لٹکا دیا ہوتا, یا پھر وہ کمپرمائز کر کے یا باہر چلا گیا ہوتا, یا چپ کر کے بیٹھ گیا ہوتا. لیکن وہ جیل کاٹ رہا ہے, اسی وجہ سے کاٹ رہا ہے. اس کا کوئی ایسا نہیں ہے, اور اس کے اوپر کیس بنے ہوئے. دیکھو نواز شریف کو جیل میں ڈالا, اندر سے ہی بارگیننگ شروع ہو گئی, باہر کے ملک ملوث ہو گئے. کیوں باہر کے ملک کیوں ملوث ہوتے ہیں؟ عمران خان کے معاملے میں کیوں نہیں ملوث ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ باہر کے ملک اس کو استعمال کرتے تھے, اب بھی استعمال کر رہے ہیں. عمران خان کو استعمال نہیں کر سکتے تھے, اس لیے اس کے یعنی کہ حق میں نہیں آ رہے, اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. وجہ یہی ہے کہ نواز شریف یا زرداری یا مولانا یہ دوسرے ملکوں کے اشاروں پر چلتے ہیں, ان کا حکم مانتے ہیں, ان کی پالیسی, خارجہ پالیسی, اور ساتھ میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی. اس سے زیادہ اور کہنے کی مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. میں اگر غلط ہوا میرے سے کوئی ایسے الفاظ تو مجھے معاف کر دینا, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. اور خاص کر کے پاکستانیوں کے لیے, پاکستانیوں الیکشن تو ہوں گے انشاءاللہ, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے بدلہ لینا ہے ووٹ کے ذریعے. اگر آپ سچے پاکستانی اور غیرت مند پاکستانی ہو اور مسلمان ہو, یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, دیکھیں چاہے آپ کسی پارٹی سے طلب کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں کسی پارٹی کے خلاف بھی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, یہ گراوٹ سے بھی نیچے گری ہوئی رکھتے ہیں. ان کا بدلہ آپ لیں گے تو ووٹ کے ذریعے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.